बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सुमेरा खान ऑफिशियल। मैं हूं सुमेरा खान। आज के दिन की 3-4 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जिसका सीधा सीधा जिक्र करते हैं। सबसे पहले आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान जनरल सैयद आसिम मुनीर का अमेरिका का एक कामयाब दौरा आज इख्तिताम पजीर हुआ। आज ISPR की एक डिटेल्ड उसके ऊपर हमने उसका एक बयान भी देखा और हम नज़र डालेंगे कि पिछले एक साल में, क्योंकि उनका मिलिट्री डिप्लोमेसी का एक साल भी मुकम्मल हो चुका है, एक साल से ज़ायद का अरसा उनको हो चुका है कमान संभाले। उनकी इन तमाम तर जितनी भी उनकी कारकर्दगी है इस एक साल में, उस पर एक नज़र डालेंगे क्विकली। मगर उससे पहले ये जिक्र करते चलें कि अमेरिका का ये दौरा अमेरिका की ख्वाहिश पर, अमेरिका के बुलाने पर, अमेरिका के कहने पर आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान अमेरिका गए। और अगर जो आजकल कुछ लोग बात कर रहे हैं कि शायद आर्मी चीफ ने रिक्वेस्ट की थी, तो मैं उनकी याद दहानी के लिए एक मरतबा फिर बता दूं कि भी रिसेंटली मेरी उनसे मुलाकात हुई है एक इंटरेक्शन में। और जिस तरह की तकारीर, जिस तरह के नुकात और जिस तरह की एक क्लैरिटी ऑफ माइंड उनकी है, वो ऐसा बंदा ही नहीं है कि वो अमेरिका को रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे बुलाया जाए। तो वैसे तो ये बायलेटरल होता है, पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बायलेटरल ताल्लुकात ऐसे हैं। हर चीज़ का एक सेट एजेंडा के मुताबिक, एक सेट प्रोसीजर के मुताबिक होती है। तो जो सोशल मीडिया पर लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे तंज़ कर रहे हैं, उनको मैं फिर एक मरतबा कहूँगी कि प्लीज़ थोड़ा सा स्टडी कर लिया करें। और लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो तनकीद बराए तनकीद कर रहे हैं, जिनको पता भी होता है प्रोसीजर्स का। काफ़ी सारे सहाफ़ी हैं उसके अंदर। मुझे बहुत हैरत होती है कि अपने आप को इतने बड़े बड़े सहाफ़ी कहलवाने वाले लोग जब आंखें बंद करके ट्विटर पे ये लिखते हैं इस तरह की चीज़ें, तो उनको शर्म भी नहीं आती कि ये दोनों ममालिक के दरमियान बाकायदा तयशुदा मामलात होते हैं। अगर वो इवन भारत भी जाएंगे तो उसका भी एक तयशुदा मामला होता है। अगर वो कश्मीर भी जाएंगे तो भी उनका एक सेट पूरा एक प्लान होता है। तो अमेरिका वो गए, अमेरिका की दावत पर गए, और ना उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से कभी कोई ऐसे ख्वाहिश का इजहार किया था कि उन्हें बुलाया जाए, ना उन्होंने बाकायदा इसमें अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स इस्तेमाल किए। वैसे ही जैसे किसी टाइम में इमरान खान साहब को बहुत जल्दी होती थी, या किसी भी पॉलिटिकल लीडर को बड़ी जल्दी होती थी कि अमरीकी सदर उनसे एक मरतबा बात कर ले। सेट असाइड क्विकली चलते हैं इसकी तरफ कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की मिलिट्री डिप्लोमेसी का एक साल कैसा रहा, जल्दी से वो बताते, फिर अमेरिका के दौरे पर आते। बहुत अहम बातें उसके अंदर। आर्मी चीफ ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि ख़ित्ते में भी अमन के क़याम को अवलीन तरजीह दी, और उसकी वजह यह है कि ख़ित्ते में अमन होगा तो पाकिस्तान इस नासूर से महफूज रहेगा। कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी के ज़रिए मिलिट्री लीडरशिप ने पाकिस्तान की मुआशी तरक्की, अमन व खुशहाली के ताबनाक मुस्तकबिल को मजबूत बुनियाद फराहम की। आर्मी चीफ ने मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों से हम मुलाकात की, जिनसे उन्होंने मुल्क के दरपेश चैलेंजेस के ऊपर तफसीलन बात की, और उससे बाहर निकलने में भी उनके तमाम तर जो राय थी वो हासिल की, और इसमें कामयाबियाँ भी हासिल हुई हैं, नो डाउट। उस पर भी चल के बात करते हैं। कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी में सीधा सीधा अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले उनके दौरे थे सऊदी अरब के, मुत्तहिदा अरब अमारात के, चाइना के, और मुआशी, अस्करी और समाजी शोबों में इन्होंने इन ममालिक के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाया है। और मईशत की बहाली और पाकिस्तान को बुलंदियों तक ले जाने के लिए आर्मी चीफ के बैनुल अक़वामी दौरों ने बहुत अहम किरदार अदा किया। यहाँ मैं फिर बता दूँ कि इन दौरों को उन्होंने बिल्कुल किसी बग़ैर रीज़न के नहीं किया। हर दौरे के बाद, क्योंकि तफ़सीलात ज़्यादातर मिलिट्री डिप्लोमेसी की जारी नहीं की जाती, तो आम सुनने वाला ये समझता है कि अच्छा ये गए होंगे, वहाँ नाश्ता किया होगा, खाना खाया होगा और आ गए होंगे। ऐसा नहीं है। स्ट्रेटिजिक और इकोनॉमिक इस वक्त जितने ये दो शोबे हैं, दो फ्रेमवर्क्स हैं, इसमें पाकिस्तान को आलमी बरादरी की मदद की ज़रूरत है, और वो किया जा रहा है। आर्मी चीफ के सऊदी अरब के अहम तरीन दौरे में अहम ओहदेदारान से मुलाकातों के तहत बाहमी ताउन, फौजी फ़रोग और पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से अहम कामयाबियाँ हासिल की हैं। दौरा जिसके दौरान आर्मी चीफ ने चीन के मिलिट्री कमांडर से अहम मुलाकातें की, जिसका मकसद खित्ते में अमन व इस्तेहकाम का क़याम है, और पाकिस्तान चीन मिलिट्री ताउन को मज़ीद मजबूत बनाया गया। आर्मी चीफ के ईरान दौरे में ईरान के सदर, सुप्रीम कमांडर और अफवाज के आला ओहदेदारान से मुलाकातें हुई, जिससे दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाया गया। दौरा ईरान के दौरान खित्ते में मौजूद ख़तरात पर तफसीली बातचीत हुई। दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी ताउन पर मुकम्मल इत्तफ़ाक़ किया गया। ये वो दौरा था कि जिसके बाद से पाकिस्तान ईरान बॉर्डर पर अब बहुत सुकून है। लोग कहते हैं ना कि क्या पा लिया आपने, क्या वो कर लिया, तो ये वो सुकून है कि हर वो बॉर्डर महफूज बनाने की कोशिश की जा रही है जहाँ से पाकिस्तान को मुश्किलात आएँ। और इस दौरे के बाद से अल्हम्दुलिल्लाह पाक ईरान बॉर्डर के ऊपर बहुत अमन व सुकून है। आर्मी चीफ ने अज़रबैजान के दौरे के दौरान अहम ओहदेदारान से मुलाकात की, उज़्बेकिस्तान के दौरे पर भी गए, और इंटेलिजेंस शेयरिंग के ऊपर बात हुई, क्योंकि अफ़गानिस्तान के इर्द गिर्द ये तमाम सेंट्रल एशियन ममालिक, जिसमें तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान
اور یہ تمام تر ممالک شامل ہیں جن کو ہم سینٹرل ایشین ریجن یعنی کار کہتے ہیں، اور یہی وہ ممالک ہیں کہ جن کو پاکستان اب افغانستان کو بائی پاس کرتے ہوئے اپنے تجارتی اہداف حاصل کرنے کے لیے ان کی طرف تعاون کا ہاتھ بڑھا رہا ہے۔ پاکستان نے اپنے اور ان تمام ممالک کے درمیان جو بے معنی فضول قسم کی یوزلیس قسم کے اختلافات تھے ان کو ختم کیا، اور ان کو مکمل طور پر بزنس کے لیے بھی اب ایک ون ونڈو آپریشن کی فیسلٹی SIFC کے تحت دی جا رہی ہے کہ سرمایہ کار آئے اور پاکستان میں سرمایہ کاری کرے۔ افغانستان کو اس معاملے میں irrelevant کر دیا گیا ہے، کیونکہ افغانستان کا یہ خیال تھا کہ اگر میں پاکستان کو راستہ نہیں دوں گا تو پاکستان اپنے تجارتی سرگرمیاں سینٹرل ایشین ریجن کے ممالک تک نہیں لے کے جا سکتا، جو کہ اب اس کی غلط فہمی بہت حد تک دور ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکی سینٹ کام کے کمانڈر جنرل مائک ایرک کوریلا بھی آئے تھے۔ آرمی چیف کے ساتھ ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون کو مزید مضبوط بنایا گیا۔ سینٹرل کمانڈ جو ہے امریکہ کی، وہ ہمیشہ سے پاکستانی فوجی اور دفاعی جو ملٹری ٹاپ براس ہے ان کے بہت قریب رہی ہے، کیونکہ پاکستان نے دہشت گردی کے اس خطے سے خاتمے کے لیے کتنا بڑا رول پلے کیا ہے، اس میں وہ 84 سے 90 ہزار تک کی شہادتیں گواہ ہے پاکستان کے سول ملٹری کے زمرے میں، اور اس سے آدھی تعداد جو ہے وہ ابھی بھی ہمارے غازی جو ہیں جن کے جسم کے آدھے ضائع ہو چکے ہیں اور آدھے وہ ابھی بھی زندہ ہیں، مگر غازی وہ کہلاتے ہیں، اور ان کی عزت و تکریم کا یہ عالم ہے کہ بڑے سے بڑا دشمن بھی اگر ان کو دیکھے تو وہ ان کے لیے تعظیماً کھڑا ہو جاتا ہے۔ پاکستان میں اس وقت ایک نفرت کی ویو پھیلائی جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس میں سب سے بڑا ٹارگٹ ملٹری کو کیا جا رہا ہے۔ آگے چلتے ہیں، اور چین کے نائب وزیر اعظم کی آرمی چیف سے ملاقات کے دوران دونوں ملکوں کے مابین تجارت، دفاع اور بالخصوص پاک چین اقتصادی راہداری یعنی CPEC کے حوالے سے بھی اہم فیصلے کیے گئے۔ وہ CPEC کہ جس کو پچھلے دور حکومت میں ایک ایسے ٹریک پر ڈال دیا گیا تھا کہ انتہائی سست روی سے اس کا کام ہو گیا تھا، اور اس کے اوپر بہت بڑے بڑے خدشات لاحق ہو گئے تھے، اب وہ واپس اپنے ٹریک پر ہے۔ سعودی عرب کے جنرل قائد بن حامد الرویلی کی آرمی چیف سے ملاقات میں دونوں ممالک کے مابین دفاعی تعاون کو مزید مستحکم بنانے کا اعادہ کیا گیا۔ عمان کے رائل آرمی کے سربراہ آئے، سری لنکن آرمی کے کمانڈر آئے، سعودی عرب کی بری افواج کے کمانڈر لیفٹنٹ جنرل فہد بن عبداللہ المطیر نے بھی آرمی چیف سے ملاقات کے دوران خطے میں امن و استحکام کے حوالے سے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ امریکہ کے خصوصی نمائندے برائے افغانستان تھامس ویسٹ نے پاکستان کی اعلیٰ عسکری قیادت سے کالعدم تحریک طالبان اور افغان مہاجرین سے متعلق درپیش سیکیورٹی خطرات پر بھی بات چیت کی۔ تھامس ویسٹ کا کہنا تھا کہ امریکہ خطے میں دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ چیف آف آرمی اسٹاف کا امریکہ کا حالیہ دورہ اسٹریٹجک اہمیت کا حامل ہے۔ اس دورے کے دوران وہ امریکی عسکری قیادت اور دیگر حکومتی اراکین سے جو ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں ان کو پس پشت نہ ڈالا جائے۔ یہ بہت اہم ملاقاتیں ہیں، آنے والے دنوں میں آپ ان کے ثمرات دیکھیں گے، اور اس میں ایسا کیوں ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں، اور اس کے بعد آرمی چیف کے دورے کی جانب جاتے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز پاکستان نے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے جو مسلسل سرگرمی دکھائی ہے اس میں ان کو بہت جانی نقصان بھی اٹھانا پڑا، مگر ایک مرتبہ پھر پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے، یہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ دہشت گردی کی لعنت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ہے۔ آرمی چیف نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ اسلحہ بردار جتھے سے کوئی نیگوسیشن نہیں ہوگی، ان کو اتنی عزت دینی ہی نہیں ہے، وہ دہشت گرد تھے، ہیں اور رہیں گے، اور ان سے ریاست اپنے انداز سے نمٹے گی، ان کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہونے۔ پاک فوج نے اس سال منظم اور جامع منصوبہ بندی کے ساتھ کارروائیاں عمل میں لاتے ہوئے دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے فیصلہ کن مرحلے کا آغاز کیا۔ پاک فوج کا مرکزی ہدف تحریک طالبان پاکستان اور بلوچ لبریشن آرمی جیسے دیگر دہشت گرد گروہ ہیں جو افغانستان کی سرزمین سے مکمل مدد کے ساتھ پاکستان پر حملہ آور ہے۔ یہ مکمل ریسرچ میری اس بات کی گواہ ہے کہ اس میں ایک ایک لفظ سچائی پر مبنی ہے، اور یہ عوام پاکستان کی جان و مال کا سوال ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، نہ کوئی پولیٹیکل کیمپین ہے۔ یہاں پر آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پاکستان آرمی کے ملک بھر میں دہشت گردوں کے خلاف مؤثر اور تیز تر کارروائیوں کی بدولت دہشت گرد اس وقت شدید بوکھلاہٹ اور مایوسی کا شکار ہیں۔ جگہ جگہ وہ کارروائیاں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ آرمی اور فورسز کا حوصلہ پست کیا جا سکے۔ ان کی مایوسی کا اندازہ رواں سال کے اعداد و شمار سے لگایا جا سکتا ہے، جس میں اب تک 24,000 سے زائد آپریشن کیے گئے ہیں، اور اب تک 550 سے زائد دہشت گرد سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں جہنم واصل کیے جا چکے ہیں۔ سال 2023 میں ہلاک کیے جانے والے دہشت گردوں کی تعداد پچھلے 6 سالوں میں سب سے زیادہ ہے۔ صرف 2022 میں 400 کے قریب دہشت گرد سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں جہنم واصل ہوئے۔ پاکستان آرمی نے
افغانستان کے اعلی کار دہشت گرد گروپوں کے گرد گھیرا تنگ کر دیا ہے اور دہشت گردی کے ہر حملے کا دندان شکن جواب دیا جائے گا۔ آپ نے ابھی ڈی آئی خان کے حملے بھی دیکھے۔ اب آپ کو یہ تو دہشت گردی کے حوالے سے کچھ کامیابیاں تھیں، اب تجارتی حوالے سے آپ کو بتا دیتے ہیں کوئکلی، تاکہ ان چیزوں کو پھر ہم ریپ اپ کریں آرمی چیف کے دورے پر۔ گزشتہ برس پاکستان کو بے شمار معاشی اور سیکیورٹی تحفظات اور خطرات نے گھیر رکھا تھا، مگر اب ملکی حالات کا رخ بدل چکا ہے۔ پاکستان نے ترقی استحکام کے لیے سفر کا آغاز شروع کیا، جس عسکری قیادت اور نگراں حکومت نے ملک کی باغ دوڑ سنبھالی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بہت مشکل فیصلے تھے۔ پاکستان سے غیر قانونی افغان باشندوں کے انخلاء کے بعد عالمی سطح پر پاکستان کے خلاف بے شمار جھوٹے اور من گھڑت پروپیگنڈاز کا آغاز کر دیا گیا۔ پاکستان کے دیگر ممالک کے ساتھ تجارتی تعلقات کے خراب ہونے اور معاشی مشکلات کی افواہیں پھیلائی گئیں۔ حقیقتاً پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج میں ریکارڈ بریکنگ کارکردگی، متعدد ممالک کے ساتھ مضبوط اور مستحکم تجارتی تعلقات، اور اس کے علاوہ اسپائس روٹ انیشیٹو، نیشنل لاجسٹکس کارپوریشن کی بہترین کارکردگی، پاکستان کے خود مختار صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت ہے، جو کہ ہم نے سینٹرل ایشین ملکوں تک اس کا نیٹ ورک بڑھایا ہے۔ پاکستان کے حالیہ منصوبوں اور نیشنل لاجسٹکس کارپوریشن کی سینٹرل ایشین ریپبلک ممالک کی حالیہ کامیاب کارروائیوں سے ثابت ہوا کہ پاکستان کو تجارت کے لیے افغان روٹ کی اب قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ اپنے پاس رکھیں اپنا روٹ، ان کو کام آئے گا۔ پاکستان اس وقت سینٹرل ایشین ممالک کے ساتھ چین، ایران، ازبکستان، ترکی، آذربائیجان اور دیگر ممالک کے ساتھ تجارتی سرگرمیاں سر انجام دے رہا ہے۔ مغربی ممالک کے ساتھ تجارتی تعلقات کو فروغ دینے کے لیے اسپائس روٹ کے ذریعے پاکستان نے اپنے تجارتی منصوبوں کا آغاز کر دیا ہے۔ نیشنل لاجسٹکس کارپوریشن یعنی NLC کی کاوشوں سے وسطی ایشیائی ممالک کے علاوہ مشرقی یورپ کے ساتھ بھی زمینی تجارت کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ حال ہی میں NLC کے 2 ٹرک کرغزستان کے ذریعے ادویات کی کھیپ لے کے بشکیک پہنچے ہیں۔ اس سے قبل NLC کے 2 ٹرک پاکستان سے کرغزستان کے راستے قازقستان عام اور گھریلو سامان پہنچانے میں کامیاب ہوئے۔ پاکستان میں خصوصاً پچھلے ایک سال کے دوران سینٹرل ایشین ریپبلکس کے ساتھ تجارت $100 ملین سے بڑھ کر $487 ملین تک بڑھ گئی۔ اٹس اے ہیوج نمبر ان اے ایئر۔ ایک اینول فگر کے طور پہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ نیشنل لاجسٹکس کارپوریشن سے دوا سازی، ٹیکسٹائل، چمڑے، جراحی کے سامان، مشینری اور کیمیکلز لے جانے کے 240 سے زائد کامیاب آپریشنز کیے گئے۔ پاکستان کے ترقی کے سفر میں ریاستی اداروں کی بہترین کارکردگی نے ثابت کیا کہ ہم افغان رجیم کے محتاج نہیں ہیں، 2 ٹوک بتا دیا گیا ہے، بلکہ ہماری معاشی اور اقتصادی ترقی پاکستانی قوم کی قابلیت پر منحصر ہے۔ اور آپ یہاں سے اندازہ لگائیں، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ پاکستان میں کسی کا ملٹری قیادت پر بھروسہ نہیں ہے، تو اگر ملٹری قیادت پر اور انٹیلیجنس ایجنسیز پر بھروسہ نہیں ہوتا تو آپ بتائیں کہ یہ تاجر جن کا اتنا سامان سینٹرل ایشین ملکوں تک گیا ہے، وہ کیا پاگل تھے کہ انہوں نے بھروسہ نہ ہونے کے باوجود یہ سب بھیج دیا؟ بھروسہ تھا تو یہ سامان سینٹرل ایشین ریاستوں تک گیا ہے۔ اب آگے آتے ہیں آرمی چیف کے دورے پر۔ جلد سید عاصم منیر نے امریکی اہم حکومتی عہدیداران اور عسکری حکام سے ملاقاتیں کی ہیں۔ ان ملاقاتوں میں اینٹنی بلنکن سیکرٹری آف اسٹیٹ، جن لوئڈ جے آسٹن سیکرٹری دفاع کے ساتھ ساتھ وکٹوریا نولینڈ جو نائب وزیر خارجہ ہیں، جونتھن فائرر نائب قومی سلامتی کے مشیر ہیں، اور جنرل چارلز کیو براؤن چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف شامل ہیں۔ ملاقاتوں میں تمام تر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مشترکہ مفادات کے حصول کے لیے 2 طرفہ تعاون کی ممکنہ کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق ہوا۔ بڑے فیصلے ہوئے ہیں۔ دونوں سائیڈز نے باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت جاری رکھنے کا اعادہ بھی کیا۔ آرمی چیف نے علاقائی سلامتی کو درپیش چیلنجز اور جنوبی ایشیا میں علاقائی سلامتی کو متاثر کرنے والے پہلوؤں پر ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو سمجھنے کی اہمیت پر زور دیا۔ یعنی انہیں بتایا کہ حضور ہماری پوزیشن جو ہے وہ آپ کی نسبت بہت مختلف ہے، ہمیں بہت بڑے چیلنجز کا سامنا ہے، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آرمی چیف نے پاکستانی سفارت خانے کے زیر اہتمام استقبالیہ میں بیرون ملک پاکستانیوں سے بھی بات چیت کی ہے، اور انہیں کہا ہے کہ SIFC میں آپ انویسٹمنٹ کریں۔ پاکستان کی اپنے پاکستانیوں کے لیے ان کے دل بہت بڑے ہیں۔ پاکستان میں جو بیرون ملک پاکستانی ہیں ان کے لیے تمام دروازے کھلے ہیں۔ امریکہ پاکستان کی سب سے بڑی ایکسپورٹ مارکیٹ ہے، جو کہ ہماری برآمدات کا 21.5% ہے۔ آرمی چیف نے بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے ویزوں کی رکاوٹ، خصوصی اسکریننگ اور اس طرح کے دیگر گمراہ کن افواہوں کو بھی رد کیا۔ انہوں نے کہا آپ پاکستانی ہیں، پاکستان میں آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اپنے ملک کے لیے ایک سفیر بن کے کام کریں، آپ ہمارا اثاثہ ہیں۔ آخر میں
انہوں نے بیرون ملک پاکستانی کمیونٹی سے کہا کہ افواج پاکستان آپ کا فخر ہے اور افواج کی پاکستان کے لیے خدمت کو میں بھی سراہتا ہوں، آپ بھی سراہیں۔ آرمی چیف نے بیرون ملک پاکستانی کمیونٹی کے لیے تمام تر گڈ ول کا اظہار کیا۔ آرمی چیف کے ان تمام تر اقدامات سے الگ بھی آپ کو کوئکلی ایک بات بتاتے چلیں کہ افغانستان کو جو میں بہت عام فہم الفاظ میں بات کروں گی، بہت سے لوگ بات کرتے تھے ہمیشہ کہ ہماری فوج کیا کر رہی ہے، افغانی ہمیں یہ کر جاتے ہیں ان کو کچھ نہیں کہا جاتا، افغانی ہمیں وہ کر جاتے ہیں ان کو کچھ نہیں کہا جاتا۔ تو یہ یاد رکھیں کہ امریکہ نے اگر اتنا بھاگ کر آپ کے آرمی چیف کو بلایا ہے تو اس کی وجوہات یہی ہیں کہ پہلی بار کسی نے بہت کلیئر مائنڈ کے ساتھ ایک کلیئر ایک کلیئر اسٹریٹجی کے ساتھ دنیا کو دکھا دیا کہ میں نے ہاں ان کو جانے کو کہہ دیا ہے۔ آج سے پہلے کسی حکومت نے، کسی آرمی چیف نے یہ بات نہیں کی کہ افغانوں کو جانا ہوگا۔ ان افغانوں سے شروع کیا جن کے پاس کاغذات نہیں تھے، اور اس کے بعد ان افغانوں کی باری ہے جن کے پاس کاغذات ہیں، مگر کیونکہ ان کے ملک کی معیشت، ان کے اپنے لوگوں کا کہنا ہے کہ بہت مضبوط ہے، تو وہ اب وہاں جا کر اپنا بزنس کریں جو انہوں نے کرنا ہے۔ پاکستان کے لیے پاکستانی بہت ہیں، پاکستان کی یوتھ پاکستان کو سنبھال سکتی ہے۔ ہمارے مسائل ہمارے اندرونی مسائل ہیں، کسی باہر کے شخص کو ان اندرونی مسائل پر سیاست کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ افغانوں کو جو ڈنڈا لٹرلی ہو چکا ہے، اس کے بعد سے امریکہ بھی، ان کو بھی اس بات کی سمجھ آ چکی ہے کہ پاکستانیوں کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ اینڈ آرمی چیف نے جس طریقے سے کیس پلیڈ کیا ہے امریکہ میں کہ پاکستان میں مزید سخت نہیں ہے دہشت گردی کو برداشت کرنے کی جو افغانستان سے ہو رہی ہے، آپ جو اسلحہ وہاں چھوڑ کر گئے ہیں اس کی بدولت انہوں نے بہت لیتھل اٹیکس فورسز پر کیے ہیں، گو کہ اب پاکستان کے بارڈرز بھی اس اسلحے سے لیس ہو چکے ہیں۔ مگر اس سے پہلے کہ پاکستان اپنی فورسز کو، اپنے ملک کے لوگوں کو محفوظ بنانے کے لیے کوئی کارروائی کرے، ان کی سرحد میں جا کے کرے، آپ اس معاملے کو اگر اپنے طور پہ سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں، آپ اگر افغانیوں کے ساتھ بیٹھ کے ان کو یہ یاد دلا سکتے ہیں کہ اس پاک افغان بارڈر کو تسلیم کریں، اس کی بالکل کسی قسم کی اس طرف آنے کی وہ جرت نہ کریں، تو بہت بہتر ہوگا۔ اگر نہیں آپ کر سکتے، پھر ہمارے پاس حق ہے، پورا ہمارا فرض بھی بنتا ہے کہ پھر ہم ان کے ملک میں، ان کی زمین میں گھس کر پھر ان کو جواب دیں اس بات کا، اور وہ ہمیں امریکہ سمجھنے کی غلطی ہرگز نہ کریں، کیونکہ پاکستان ان کے ساتھ کا ملک ہے۔ پاکستان کو ان کی تمام تر خوبیوں، خامیوں، کمزوریوں، دشمنیوں، ناکارہ پن کا پتہ ہے، جیسے ان کو ہمارا پتہ ہے۔ تو ہمیں سب پتہ ہے اور ہمیں اس کا علاج بھی آتا ہے، تو لہٰذا لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ کہ کیا چیز آتی ہے سامنے۔ مگر آرمی چیف کے اس وزٹ کے بعد معاشی حالات جو ہیں اس کے حوالے سے بھی آپ کو بتاتے چلے کہ ایک بڑی تعداد میں انویسٹرز پاکستان آ رہے ہیں، اور ان کا پاکستان کے مختلف ڈپارٹمنٹس میں، مختلف شعبہ جات میں انویسٹمنٹ کا ارادہ ہے۔ لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ کہ ہماری اپنی قوم جو ہے وہ اس وقت ایک پولیٹیکل ڈائلیما میں سے نکل کے، کیونکہ الیکشنز بھی ہو جائیں گے اور انشاءاللہ چیزیں بہتری کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے، مگر آپ کے ذہن کو کلیئر ہونا چاہیے، یہاں پہ آپ کا ذہن صاف ہونا چاہیے۔ افواج پاکستان آپ کی محافظ ہیں۔ آج اگر آپ کے ملک میں اپنی آرمی نہ ہوئی تو آپ کو فلسطین، یمن، سیریا اور لیبیا بننے میں بالکل کوئی وقت نہیں لگے گا۔ عراق کو بھی دیکھ لیجئے، اور کشمیر، مقبوضہ کشمیر آپ کے بالکل قریب ہے، وہاں بھی دیکھ لیجئے کہ کیا حالات ہیں۔ لہٰذا there is always an army in the country if it's not yours, if the enemies۔ تو اس بات پر میں کنکلوڈ کروں گی، اور بائی دا وے مبارک ہو سب کو، پیٹرول کی قیمت بھی کافی کم ہو گئی ہے، میں نے بھی سکون کا سانس لیا ہے۔ 14 روپے پیٹرول کی قیمت کم ہوئی ہے، اور تقریباً کوئی لگ بھگ 13 روپے ہائی سپیڈ ڈیزل جو ہے اس میں کمی آئی ہے۔ تو اس اچھے نوٹ پر آپ کو دعاؤں کے ساتھ چھوڑے جاتے ہیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔